अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात फ़मन तअज्जल फ़ी यौमैन फ़ला इस्म अलैहि वमन तअख़्ख़र फ़ला इस्म अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून। वज़्कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मअदूदात, अल्लाह को याद करो, अल्लाह का ज़िक्र करो। फ़ी अय्यामिन मअदूदात, चंद गिनती के दिनों में। इससे मुराद अय्याम तशरीक के दिन है। ठीक है, अल्लाह ताला ये हुक्म फरमा रहे हैं कि इन दिनों में तुम क्या करो, अल्लाह का ज़िक्र करो। ठीक है, 11, 12 और 13। फमन तअज्जला, पस जो जल्दी करे, फ़ी यौमैन, 2 दिनों में, फ़ला इस्म अलैहि, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। वमन तअख़्ख़रा, और जो लेट करे, फ़ला इस्म अलैहि, उस पर भी कोई गुनाह नहीं है। लिमन, उसके लिए, इत्तक़ा, जो डर गया, जो तक़वा इख्तियार करता है। वत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, और जान लो कि तुम अल्लाह की तरफ इकट्ठे किए जाओगे। तो इस आयत में जो अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने 2 दिन में जल्दी की तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। इसका मतलब क्या है कि उसने रमी की ना, जिमार को कंकर मारता है तो 2 दिन में उसने रमी की, 11 को और 12 को, तो फिर वो वापस आ जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर 3 दिन करेगा तो ये अफजल है। ठीक है, तो अल्लाह ताला इस आयत में फरमा रहे हैं कि अगर 2 दिन में जल्दी करके वापस आ जाता है तो फिर उसमें कोई गुनाह नहीं है। वो 2 दिन रमी करने के बाद मिना से वापस जा सकता है। अगर 3 दिन करेगा तो उसके लिए अफजल है। व मिनन नास, और कुछ लोगों में से, मैं युजिबुका, अच्छी लगती है आपको, कौलुहु, उनकी बात, फिल हयात दुनिया, दुनिया की जिंदगी में। इस मुराद मुफस्सिरीन ने लिया है कि ये मुनाफिक था, अखनस बिन शरीक। ठीक है, जो मदीना में गया और फिर वापस चला गया, तो ये बहुत बातें करता था। और दुनिया के बारे में ना, ये मुनाफिकीन की सिफतें हैं कि मुनाफिक जो होता है वो दुनिया के बारे में बड़ी बातें सुनाता है। ये बड़ी बातें सुनाता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जैसे किसी बंदे को दुनिया के बारे में इल्म हो ना, तो वो ऐसे अजीब से वाक़यात तारीख़ के सुनाए और अजीब से सुनाए, फ़लाँ मुल्क में फ़लाँ सान में ये हुआ था, या आप ऐसे करोगे तो ये फसल ऐसे होगा, आप ऐसे करोगे तो ये काम ऐसे होगा। ठीक है, तो ये अजीब से वाक़यात सुनाता था। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो बातें कर रहा है ना, इसकी बातों से ताज्जुब मत कीजिए। ठीक है, चूँकि असल तो हक तो वही है ना कि जो दीन के बारे में अच्छी बात करे। ठीक है, दुनिया का क्या है, कोई दुनिया को सारी ज़िंदगी सीखता रहे, दुनिया के बारे में उसका बड़ा तजर्बा हो, लेकिन उसके बाद भी वो क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, व मिनन नास, और लोगों में से कुछ ऐसे हैं, मैं युजिबुका, कि आपको अच्छी लगती हैं, कौलुहु, उनकी बातें, फिल हयात दुनिया, दुनिया के बारे में जो वो करते हैं। व युशहिदुल्लाह, और वो गवाह बनाता है अल्लाह को, अला मा फी क़ल्बिही, जो उसके दिल में है, वह हुवा अलद्दुल खिसाम, और वो असल में सख्त झगड़ा करने वाला है। ठीक है, ऊपर ऊपर से वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, बड़ा नेक हूँ, बड़ा ठीक हूँ। ठीक है, लेकिन हकीकत में वो क्या है, झगड़ा करने वाला। अलद्दुल खिसाम अरबी में कहते हैं जो बहुत झगड़ालू बंदा हो ना, उसके बारे में। और ये कितना बुरा है, सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 2457 है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना अबग़दर रिजाली इलल्लाही, कि अल्लाह के यहाँ सबसे बुरा लोगों में से, बदतरीन बंदा, गलीज़ तरीन, जो सबसे बुरा है, वो कौन है? फरमाती हैं कि अलद्दुल खसीम, के जो झगड़ा करने वाला, बात बात पे झगड़ा। ठीक है,
چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، دین کی باتیں ہوں تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑا، کوئی ماننی نہیں ہے بات، اس کو ہزاروں باتیں کر لو، لاکھوں باتیں کر لو، پھر بھی وہ ادھر ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، جھگڑا کرنا ہوتا ہے نا. تو یہ جو جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں اللہ کی نظروں میں یہ بڑے برے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کی نظر میں برا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے؟ برا ہے نا. اس سے بڑا تو کوئی برا نہیں ہو سکتا. ہاں جی. وَإِذَا تَوَلَّا، اور جب پیٹھ پھیر کر جاتا ہے، سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، تو کوشش کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ وہ فساد برپا کرے. ٹھیک ہے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ، اور کھیتیوں کو برباد کرے، وَالنَّسْلَ، اور نسل کو برباد کرے. یہ اسی کے بارے میں کہ جب وہ مدینہ سے واپس پلٹا تو مسلمانوں کی اس نے کھیتیاں برباد کر دی، جانور جو تھے ان کو جو اس کے ہاتھ میں آیا اس کو مارا. ٹھیک ہے، تو یہ سارا فساد فی الارض ہے نا. تو یہ کن کا کام ہے؟ کون کرتے ہیں؟ منافق لوگ. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا ہے ان کو، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اخذتہ العزہ، تو پکڑتا ہے پھر تکبر کو. ٹھیک ہے، بالاثم، گناہ کے ساتھ، فحسبہ جہنم، سو اس کے لیے جہنم کافی ہے، ولا بئس المہاد، جو برا ٹھکانہ ہے. جب اسے کہیں نا اللہ سے ڈر جا تو پھر اپنے دل میں غرور اور تکبر پیدا کر لیتا، کہتا مجھ سے بڑا کون ہے ڈرنے والا، مجھ سے بڑا اچھا کون ہے، میں ہی تو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، تم مجھے ایسا ویسا سمجھتے ہو، میرا باپ بڑا اچھا تھا، میرا دادا بڑا اچھا تھا، میرا خاندان بڑا اچھا ہے، لوگ مجھے جانتے ہیں، میں سب سے زیادہ پھر یہ تکبر پہ اور اپنی انا پہ اتر آتا ہے، کہتا سب سے بڑا اب میں ہی ہوں. تو صحیح حدیث ہے نا کہ جو تکبر کرنے والا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، کیونکہ تکبر ہی ہے نا، وہ تھوڑا ہو یا جیسے شرک ہے، تھوڑا ہو یا ذرے کے برابر ہو پھر بھی وہ شرک ہے، اتنا ہی گناہ ہے. اگر زیادہ ہوگا تو پھر بھی اتنا ہی گناہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، مَن یشری، جو بیچ دیتے ہیں، نفسہ، اپنے آپ کو، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی تلاش، اللہ کی رضامندی تلاش کرنے کے لیے. یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو فی سبیل اللہ قربان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ وہ مسلمان ہیں جو اپنا ٹائم، اپنا وقت اللہ کی راہ میں گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی دنیا کے کام بھی کرتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بھی وہ اپنے نفس کو تیار رکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، واللہ رؤوف بالعباد، تو سن لو اللہ اپنے بندوں کے ساتھ بہت شفقت کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، جو بندے اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا ٹائم خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں اپنا نفس قربان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا اللہ کے راستے میں انہوں نے قتال کیا اور اپنی جان دے دی، یہ بھی تو سودا ہے نا اللہ کی راہ میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، تو بہرحال کسی بھی طریقے سے وہ اللہ کو خوش کرتے ہیں ہر حال میں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسے بندوں کے ساتھ میں کیا کرتا ہوں، واللہ رؤوف بالعباد، میں ان سے محبت کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. کس کو اللہ کہہ رہے ہیں؟ مومنوں کو. اے مومنو، اسلام میں اس کا مطلب ہے کہ جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ان میں بھی بہت کمیاں ہیں جو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. ہاں، یہ نہیں مطلب کہ کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اس کے بعد پھر شرک میں، بدعات میں ڈوبے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کلمہ پڑھ لیا، اپنے عقائد درست نہیں کیے، کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن اس کی وضع قطع اس کا لباس یہودیوں والا. کلمہ پڑھ لیا، جب اس کی شادی ہوئی ہے تو وہ ہندوؤں کی رسم و رواج کے ساتھ ہو رہی ہے. کلمہ پڑھ لیا، جب وہ دنیا سے اس کا کوئی مرا ہے، کوئی گیا ہے، تو وہ رسوم و رواج کر رہا ہے جو ہمیں اسلام نے نہیں دیے. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں نا کہ اگر ہماری خوشی شادی ہو تو اسلام کے اندر کیا ہے؟ نکاح ہے اور ولیمہ ہے. ٹھیک ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ رسم و رواج، وہ پتہ نہیں مہندی نکالتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بہت کچھ کرتے ہیں.
اور جب فوت ہو جائے کوئی تو اسلام میں 3 دن سو گئے نا، لیکن ادھر تو ماشاءاللہ جو علماء حضرات ہیں، علماء سو، انہوں نے جس کا فوت ہو جائے اس کو کہتے ہیں اب ہماری قسمت جا گئی ہے، اب تیرا اور ہمارا واسطہ پڑ گیا بس، ٹھیک ہے، تیری جان اتنی دیر تک نہیں چھوڑیں گے جب تک کوئی اور دنیا سے نہیں چلا جاتا، ٹھیک ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے طریقے، تمہاری خوشی، تمہاری غمی، سب کچھ کیسے ہو؟ اسلام کے مطابق۔ یہی مطلب ہے نا کہ اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ کیا ہوا کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا، نمازیں پڑھتے نہیں ہو، پڑھتے ہو تو 1 پڑھ لی یا 2 پڑھ لی، ٹھیک ہے، جو اچھی باتیں ہیں وہ مان لیتے ہو اور جو سخت ہیں ان کو کیا کرتے ہو؟ یہ تو منافقین کا رواج تھا نا، ٹھیک ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں نا کہ جب آسمان سے احکام و مسائل اترتے تھے تو ان کی جو سختی ہوتی تھی پھر وہ انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہوتے، اتنا سخت اسلام، منافق کی آندے اتنا سخت اسلام، اسلام میں تو اتنی سختی ہے ہی نہیں۔ یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت، کہ جن احکام میں سختی ہوتی تھی نا، اللہ فرماتے تھے یہ کام مسلمانوں تم نے کرنا ہے تو وہ اپنی انگلیاں کانوں میں، ایسے اسلام کو ہم نہیں مانتے جس میں اتنی سختی ہوں۔ شادی آئی ہے تو شادی پہ اگر ہم نے ناچ گانا اور ڈانس نہیں کرنا تو پھر ایسا اسلام کیا ہے؟ یہ تو زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، ہم نے اپنے بیٹے کی شادی کرنی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ زندگی میں ایک دفعہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، تمہارے اندر کوئی کمی نہ ہو جس کی وجہ سے تم اسلام کو بدنام کرو، ٹھیک ہے۔ تو اسلام میں پورے داخل ہونے کا یہی مطلب ہے کہ اسلام ہمیں جو حکم دے وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ نہ ہو کہ جو دل چاہا وہ مان لیا، جو دل نہ چاہا کہا لو اسلام تو بڑا مشکل ہے، اتنی سختی اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ تو لوگ بڑے سخت ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ سختی اس نے چھوڑ دی اور کام وہ کر رہا ہے جس میں اللہ کی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ہمیں اسلام جو بھی دے وہ ہمیں خوشی سے قبول کرنا چاہیے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا ظاہر دشمن ہے، کھلا دشمن ہے جس میں کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ فَإِن دَلَلْتُمْ، پھر اگر تم پھسل جاؤ، مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، بعد اس کے کہ آ گئیں تمہارے پاس واضح دلائل، بعد اس کے کہ آگے تمہارے پاس واضح احادیث موجود ہیں، قرآن کی آیات موجود ہیں، نہیں مانتا، ٹھیک ہے۔ کسی نے کہا کہ اسلام سخت ہے، اتنی سختی اسلام میں نہیں ہے، اس نے نرمی لینے کے لیے علماء سو کا سہارا لیا اور نرمی کے اندر چلا گیا اور شیطان کے قدموں کی اس نے پیروی کر لی، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر دلائل آ جانے کے بعد بھی تم پھسل گئے، کوئی بدعات میں گم ہو گیا، کوئی تقلید کی زد میں ہے، کوئی کسی میں، اللہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے پاس دلائل آئے اس کے بعد بھی تم پھسل گئے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، تو پھر جان لو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والے، پھر اللہ جو چاہیں گے کریں گے کیونکہ وہ غالب ہے نا، پھر اللہ کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے ہمارا حق یہ بنتا ہے کہ ہم اسلام کے اندر پورے داخل ہو جائیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے کوئی بھی فیصلہ کیا ہے نا، اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہم اس کو بدل دیں یا ہم کہیں یہ سخت ہے یا ہم اس میں کوئی ایسی گنجائش نکالیں۔ اگر گنجائش نکالنی ہے تو پھر ہم نے اسلام کو تو نہ مانا، پھر تو اپنی مرضی کی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اسلام میں پورا داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے خوشی سے لے کر غمی تک، پیدائش سے لے کر موت تک سب کچھ اسلام کے مطابق ہو، پھر انشاءاللہ ہم اسلام میں پورے داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آخر دعوانا